बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा ज़ुबैर। नाज़रीन, आज हम ये बात करेंगे कि जब नई शादी होती है, यानी आज हमारी बात है नई शादीशुदा जोड़ों से या उन लोगों से कि जिनकी शादी होने जा रही है। जब शादी होती है तो शादी के ख़ास तौर पे पहले साल किन मसाइल का सामना करना पड़ता है लड़कियों को भी और लड़कों को भी। अच्छा, समझा जाता है कि जितने भी मसाइल हैं वो ख़वातीन के लिए हैं, यानी अगर कोई प्रेशर है तो वो भी लड़की के ऊपर है, मुश्किलात हैं तो वो भी लड़की के ऊपर है। ऐसा नहीं है, दोनों के लिए होते हैं, लड़के भी बड़े प्रेशर में होते हैं। बिल्कुल। तो आज हम ये बात करेंगे कि वो कौन से 8 बड़े मसाइल हैं। अगर आप उनके लिए पहले से तैयार हों, ज़हनी तौर पर तैयार हों, आपको पता हो कि देखें शुरू में ये मसाइल आते हैं, तो यकीन करें आप उन्हें बहुत अच्छी तरह हैंडल कर सकते हैं। और शुरू का जो टाइम होता है ना, जिसको आम तौर पे दुनिया भर में हनीमून पीरियड कहा जाता है, जो ज़िंदगी का एक बहुत यादगार, बहुत हसीन दौर होता है, हम उसे इन बातों को ना समझ के ज़ाया कर देते हैं। तो आज हम बात करेंगे इंशाल्लाह उन बातों के ऊपर, और हमारे साथ मौजूद है एक बहुत बड़ी एक्सपर्ट आपको बताएंगी, इनके पास हर तरह के तजुर्बात होते हैं, तो ये आपको बताना शुरू करेंगी पहले पॉइंट से। जी हो जी। पहले पॉइंट में बात करने से पहले मैं कहूँगी कि शादी से पहले आप चाहे एक दूसरे को कितना ही क्यों ना जानते हों, लेकिन शादी से पहले के मसाइल में और शादी के बाद के मसाइल में वाज़ेह फ़र्क होता है। फिर चाहे आपकी लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, चाहे पप्पी के घर जा रही हो, चाहे आप खाला के घर जा रही हो, या गैरों में जा रही हो। शादी से पहले थी आपकी पप्पी या खाला, अब वो आपकी बन चुकी हैं सास। अच्छा, जो लड़कियाँ पप्पी या खाला के घर जाती हैं ना, वो ज़्यादा परेशानी में होती हैं, क्योंकि उनसे उम्मीदें बहुत होती हैं, उन्हें भी उम्मीदें होती हैं और ससुराल वालों को भी उम्मीदें ज़्यादा होती हैं। तो आज हम बात करेंगे मसाइल पे कि 8 मसाइल कौन से हैं। पहला मसला है पैसों की वजह से मसाइल होते हैं। बिल्कुल ऐसा है, यानी अगर हम देखें ना पैसों के मसाइल, तो वो दोनों तरफ हमें नज़र आते हैं। चाहे लड़की जो है वो एक मुतवसत तबके से है या वो अपर क्लास फैमिली से है, हमने दोनों में देखे हैं कि पैसों की वजह से मसाइल होते हैं। यानी चाहे लड़का या लड़की माली मुश्किलात का शिकार रहे हो, जिसको हम गुर्बत कहते हैं, उन्होंने गुर्बत में ज़िंदगी गुजारी है, क्या बहुत ज़्यादा पैसा देखा है, या मिडिल इनकम ग्रुप है, किसी इनकम ग्रुप से ताल्लुक़ हो, पैसों की वजह से आम तौर पर मसाइल खड़े हो जाते हैं। वो क्या मसाइल होते हैं? मसलन पैसे किस तरह कमाना है, पैसे किस तरह खर्च करने हैं। दोनों की अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं। हम समझते हैं कि लड़का ये समझ रहा होता है, हमसे बड़ा लड़का लड़का ये समझ रहा होता है कि पैसा इस तरह से कमाना चाहिए और इस तरह से खर्च करना चाहिए और इस तरह से बचत करनी चाहिए। अच्छा, लड़की के जहन में अलग तस्वीर होती है, तो वो किसी और तरह से सोच रही होती है। तो दोनों की सोच का फ़र्क होता है, यहाँ पे सही और गलत का फ़र्क नहीं होता। लड़की देख रही होती है अपना बैकग्राउंड, कि हमारे यहाँ किस तरह खर्च किया जाता था और किस तरह से पैसों को डील किया जाता था, और लड़के देख रहे होते हैं कि उनके जहन में कोई दूसरी तस्वीरें होती हैं। उन्होंने एक अलग बैकग्राउंड के अंदर देखा होता है पैसों के बारे में, चाहे वो बातें कितनी अच्छी की हों शादी से पहले, पैसों के मुतालिक दोनों ने कितनी अच्छी अच्छी बातें की हों, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आते हैं, जब आप खुद पैसे कमाने और खर्च करने और सेव करने के मोड पे आते हैं, तो आपके नज़रियात मुख्तलिफ होते हैं। कहते हैं ना, आटे दाल का भाव पता चल जाता है। बिल्कुल पता चल जाता है, और पैसों की वजह से शदीद इख्तलाफात होते हैं। तो हम मशवरा आपको क्या देंगे? पहला मशवरा तो ये है, लड़कियों को ये समझना चाहिए कि थोड़ा सा सब्र करें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग ना हो। अच्छा, हमने इस बात में आपके बात में मैं एक बात ऐड करूँगी कि हमने बहुत सी ऐसी ख़वातीन को देखा है जिनका बैकग्राउंड बहुत मालदार होता है, यानी बहुत अच्छे और मालदार घरानों से आती हैं, लेकिन ससुराल इतना पैसे वाला नहीं होता, लेकिन अपनी समझदारी से बहुत तरीके से वो चलती हैं और कुछ बरसों बाद हालात उनके भी अच्छे हो जाते हैं, बहुत अच्छे आते हैं। बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं, हम ट्रेनिंग सेशंस में देखते हैं बिल्कुल कि उनके हालात बहुत अच्छे रहते हैं। तो इसी तरह से मर्द को ये समझना चाहिए कि अगर वो कोई बात कह रही है, उसने बहुत अरसे तक कोई चीज़ें सोची भी थी कि मेरा शौहर इस तरह से करेगा, ऐसे करेगा, वैसे करेगा, लेकिन अगर वो आपसे ये बातें कह रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप समझें कि वो बहुत सेल्फिश है, उसको आपका एहसास नहीं है। ऐसी बात नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का मसला है। चाहे वो लड़कियां हों चाहे वो लड़के हों, दोनों को ये सोचना चाहिए कि अभी दोनों के नज़रियात मुख्तलिफ हैं। आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को अपनी बात समझा सकेंगे तो आसानी हो जाएगी। अच्छा, लड़कियों को यहाँ पे ये बात भी समझनी चाहिए कि अगर वो देख रही होती है कि एक अच्छा स्टेटस वाले लड़के से उनकी शादी हो रही है
تو اب وہ سمجھتی ہیں کہ سارے خواب ان کے پورے ہو جائیں گے. آپ یقین کریں میں نے بہت ساری ایسی خواتین کاؤنسلنگ کی ہے جن کے شوہروں کی انکم لاکھوں میں تھی, لیکن کاؤنسلنگ کے لیے وہ اتنی پریشان ہوتی تھی کہ وہ پیسے دیتے نہیں ہیں ہاتھ میں. یعنی وہ آپ کو گفٹ دے دیں گے, مہنگے مہنگے کپڑے دلا دیں گے, زیور دلا دیں گے, لیکن اگر کہا جائے کہ 1000 روپے بھی ہاتھ پہ رکھ دیں تو وہ 1000 روپے بھی ہاتھ پہ نہیں رکھتے ہیں. بہت سے مردوں کا مسئلہ ہوتا ہے, نفسیات ہوتی ہے شاید یہاں پہ. یہ تو لاکھوں کی انکم کی بات کر رہی ہیں. میں جانتا ہوں ایک ایسے صاحب سے میری بات ہوئی, میرے بڑے اچھے دوست ہیں, وہ ارب پتی ہیں بالکل بلا مبالغہ. تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ یار میری بیٹی مجھ سے کہہ رہی ہے کہ مجھے موبائل فون چاہیے 3 لاکھ روپے کا. اب میں اس کو نہیں دلا رہا. اب وہ مجھ سے ناراض ہو رہی ہے کہ مجھے کیوں نہیں دلا رہے. میں اس سے کہہ رہا ہوں بیٹا تمہیں ضرورت نہیں ہے, تمہارے پاس بہت اچھا موبائل ہے, تم اس کو استعمال کرو. وہ کہہ رہی ہے کہ میری کلاس فیلوز جو ہیں ان سب کے پاس یہ والا موبائل آ چکا ہے, مجھے بھی چاہیے. کہنے لگا یار یہ 3 لاکھ روپے میں نا میں کسی کا کاروبار, کسی کو ایک چھوٹا سا کاروبار اسٹارٹ کروا سکتا ہوں, میں کسی کی مدد کر سکتا ہوں, اس سے بہت سارے کام ہو سکتے ہیں, مجھے یہ فضول خرچی لگ رہی ہے. دیکھیں سوچ کا فرق ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے بیٹی غلط ہے یا باپ غلط ہے, ابھی ہم یہ کوئی بات نہیں کر رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں دونوں ایک دوسرے کو اپنی بات نہیں سمجھا پا رہے ہیں پیسوں کے معاملے میں. تو یہ مسائل جب باپ بیٹی میں ہوتے ہیں, ماں بیٹی میں, باپ بیٹے میں ہوتے ہیں, تو میاں بیوی میں تو ابھی نئے نئے تعلق بنا ہے اور ایکسپیکٹیشنز والا تعلق بنا ہے, تو وہاں یہ مسائل آنے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں. بالکل. دوسری بات, دوسرے مسئلے ہوتے ہیں گھر کے کاموں کی وجہ سے. اچھا گھر کے کاموں پر جیسے مجھے یاد آ گئی اپنی میڈ, اس کی بھی شادی ہونے والی ہے. تو ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے کہ میں اور زبیر دونوں بیٹھے تھے اسٹڈی روم میں, وہ صفائی کر رہی تھی. تو ویسے مجھے خیال آیا, میں نے پوچھا, میں نے کہا تمہاری شادی کب ہے, کون سے مہینے میں شادی؟ کہنے لگی کہ بھابھی 1 مہینے بعد شادی ہے میری. میں نے کہا اچھا. کہنے لگی تو شادی نہیں نا, بڑا سکون ہے. مجھے ہنسی آ گئی. میں نے کہا کیوں؟ کہنے کی شادی کے بعد یہی ہوتا ہے, یہ کام کیوں نہیں کیا, وہ کام کیوں نہیں ہوا, ناشتہ کیوں نہیں تیار ہوا, کپڑے کیوں نہیں تیار ہوئے. تو مجھے ہنسی آ گئی. کہ لیں آپ ہنس کیوں نہیں ہیں؟ میں نے کہا ایسے ہی. میں سوچ رہی تھی کہ وہ روزانہ کم از کم 6 گھروں میں کام کرتی ہے اور ٹوٹل کام کرتی ہے, اور وہ پریشان ہو رہی ہے کاموں کے لیے کہ مجھ سے کھانے کا پوچھا جائے گا, مجھ سے کپڑوں کے بارے میں سوالات کیے جائیں گے. تو مجھے اس لیے ہنسی آ گئی تھی کہ کام کے معاملے میں سب اتنے سینسٹیو ہو جاتے ہیں کہ سسرال جا کے کام کرنا پڑے گا, اوف یہ تو کتنا بڑا کام ہو گیا. بالکل. تو کاموں کا مسئلہ نہیں ہوتا, ہماری سوچ کا مسئلہ ہوتا ہے. کتنی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو شادی سے پہلے بہت سارا کام کر رہی ہوتی ہیں, لیے وہ جاتی ہیں سسرال میں تو ایک مائنڈ سیٹ ان کا چینج ہو جاتا ہے. وہ بعض اوقات کمپیئر کرنے لگ جاتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ساری ذمہ داری مجھ پہ ڈال دی ہیں, مجھے کیا ملازم سمجھ رکھا ہے, ملازمت سمجھ رکھا ہے, یا نندیں تو کام کر ہی نہیں رہی ہیں, یا ساس تو پہلے اتنا کام کرتی تھیں, یا پہلے تو وہ ملازمہ آیا کرتی تھی, وہ سارے کام کرتی تھی, اب اس سے آدھے کام لے لیے یا سارے کام لے لیے. تو کاموں کی وجہ سے بہت سارے گھر ٹوٹ جاتے ہیں. کاموں کے لیے ہم کہتے ہیں اپنے بچوں کو کم عمر سے کام کرنے کی عادت ڈالیے, ان میں ایک احساس کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. بعض اوقات وہ کام نہیں ہوتے, وہ احساس ہوتا ہے. اسی طرح مردوں کو دیکھتے ہیں, یعنی کچھ ذمہ داریاں ان کی بھی ہوتی ہیں, ان کو کچھ سامان لا کے دینا ہے, کوئی میڈیسن لا کے دینی ہے, کوئی اور چیز ضرورت کی لا کے دینی ہے, اور وہ ٹال رہے ہوتے ہیں. تو خواتین کے کچھ کام الگ ہوتے ہیں, مردوں کے کام الگ ہوتے ہیں. اچھا جو خواتین جابس کر رہی ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ ان کو جاب کے علاوہ گھر کے بھی کچھ کام لازمی کرنے ہوتے ہیں, مطلب ان کے پاس وہ فرض ہوتے ہیں. ہمارے معاشرے میں ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جب ایک لڑکی فل ٹائم جاب کر رہی ہے یا 5-6 گھنٹے کی جاب کر رہی ہے تو اس کا تھوڑا تعاون کرنا چاہیے, کیونکہ وہ گھر میں ہاتھ بٹا رہی ہے نا, گھر کے لیے کام کر رہی ہے. تو ایک خوش اخلاقی کا مظاہرہ ہونا چاہیے, اس کا خیال ہونا چاہیے. خیر, تو کام کے معاملے میں بہت اختلافات ہوتے ہیں, اور یقین کریں ہم نے دیکھا ہے کہ کام کے معاملے میں مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے, کام کا مسئلہ نہیں ہوتا. تو دل بڑا کیجئے, شروع میں کام زیادہ کر لیجئے. لڑکوں کو چاہیے کہ بھاگ بھاگ کے بیوی کے کام کریں, اور لڑکیوں کو چاہیے خوشی خوشی گھر کے کام کریں, انجوائے کریں. یہ سوچیں کہ ایکسرسائز ٹائم ہوتا ہے بہت اہم ہوتا ہے. شروع میں جس طرح کا آپ کا رسپانس ہوگا نا, ساری زندگی یاد رکھا جائے گا. جیسے لڑکیاں یاد رکھتی ہیں نا کہ ساس کا رویہ شروع میں کس طرح کا تھا, شوہر کا کیسا تھا, نندوں کا کیسا, ساری زندگی نہیں بھولتی. اسی طرح سسرال والے اور شوہر بھی آپ کا رویہ نہیں بھولتے. بالکل. تو کاموں کے معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اور شادی سے پہلے ہی کاموں کی عادت ڈال لیجئے. اور یہ سوچ لیجئے, میں بات کہہ رہا تھا کہ یہ سمجھ لیجیے جو کام ہے نا یہ ایکسرسائز ہے. یعنی یہ کام مجھے ٹینشن سے نجات دے گی, ڈپریشن سے نکالے گی, پریشانی سے نکالے گی, اسٹریس سے نکالے گی,
اور مجھے ہیلدی رکھے گی, مجھے خوش رکھے گی. یہ کام کرنا بری بات نہیں ہے, کام کرنا اچھی بات ہے. بالکل. تیسری بات ہے سسرال کے مسائل. ناظرین, شادی صرف ایک شخص سے نہیں ہوتی ہے بلکہ آپ کا تعلق پورے سسرال سے جڑ جاتا ہے. سسرال سے شادی ہوتی ہے نہیں, شادی تو خیر ایک شخص سے ہی ہوتی ہے, لیکن آپ کا تعلق جو ہے وہ پورے گھرانے سے جڑ جاتا ہے. بہت سی لڑکیاں سمجھتی ہیں کہ نہیں, ہماری ذمہ داری تو نہیں کہ ہم صاف ستھرے کا کام کریں, ہماری ذمہ داری نہیں کہ ہم شوہر کے دوسرے رشتہ داروں کا خیال کریں. لیکن یہاں معاملہ بڑا عجیب سا ہوتا ہے. ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, لیکن ہماری امیدیں بہت ہوتی ہیں. جیسے میں ایک خاتون کو جانتی ہوں, ان کی جب شادی ہوئی تو شادی کے بعد انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ بھائی یہ آپ کے والدین کا کام کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے. میری ذمہ داری نہیں کہ میں ابو کو صبح چائے بنا کر دوں یا میں امی کی وجہ سے اٹھوں اور ان کو ناشتہ بنا کر دوں. یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. آپ کے ابو کپڑے لا کے دے دیتے ہیں, مجھے کہ استری کر دو. بھائی یہ میری ذمہ داری تو نہیں نا کپڑے استری کروں میں. شوہر خاموش ہو گیا کہ ٹھیک ہے, ہاں تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. کچھ عرصے بعد طبیعت خراب ہوئی ان خاتون کی, اور جب طبیعت خراب ہوئی تو ساس نے آ کے دوا کا پوچھا. انہوں نے کہا کہ نہیں, ابھی میں دوا نہیں کھا رہی. ساس چلی گئی, وہ پورے دن کمرے میں رہیں. جب رات میں شوہر گھر پر آئے تو وہ خوب غصے میں بیٹھی ہوئی تھی. یعنی میری اتنی طبیعت خراب تھی, امی نے صرف آ کے دوا کا پوچھا, میں نے منع کر دیا تو انہوں نے پلٹ کے کھانے کا نہیں پوچھا, کسی چیز کا نہیں پوچھا مجھ سے. انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں تھا میں کی تکلیف میں ہوں. تو شوہر نے مسکراتے ہوئے کہا تو اب میں کیا کر سکتا ہوں, جب تم ان کی ذمہ داری نہیں لے رہی ہو, وہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے, تو تم کیوں امید کر رہی ہو تمہارا خیال رکھیں. کہنے لگے نہیں, آپ عجیب بات کر رہے ہیں, میری ماں جو ہیں وہ تو میری زیادہ طبیعت خراب ہوتی ہے میرے سرہانے بیٹھی رہتی ہیں. تو شوہر نے جواب دیا کہ تم اپنی ماں کے بارے میں اس طرح کہتے ہو کہ میری ذمہ داری نہیں ہے, کرتی ہوں سارے کام. اگر وہ چائے مانگ لیں گی یا ناشتہ مانگ لیں گی یا کھانا مانگیں ہاں, گی تو منع تو کیا نہیں جواب کرو ہوگا گی. تمہارا؟ بالکل. تو اب اگر نہیں کرنا کام, ٹھیک ہے نہیں کرو, تمہاری ذمہ داری نہیں ہے, پھر امیدیں بھی نہ رکھو. لڑکیوں سے غلطی کیا ہوتی ہے کہ وہ یہ تو کہتی کہ نہیں ہماری ذمہ داری نہیں ہے, لیکن انہیں امید رہتی ہے کہ ساس ہمیں فون کر پوچھ لیں اگر وہ الگ رہ رہی ہوتی ہیں, یا ساس جس طرح سے اپنی بیٹی کو اہمیت دے رہی ہے ہمیں بھی اس طرح سے اہمیت دیں, ہمیں بھی آ کے پوچھیں. یہاں مسائل بڑھتے ہیں, پھر کم نہیں ہوتے. بالکل. یعنی کسی نہ کسی انداز سے ایک دوسرے کی طرف ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. یعنی سسرال کی الگ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں اور لڑکی کی اپنی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. دونوں ایکسپیکٹیشن کے ساتھ جی رہے ہوتے ہیں. تو کوشش کرنا چاہیے, بڑا انسان کون ہوتا ہے, اچھا انسان کون ہوتا ہے, جو دوسروں کی مدد کر رہا ہوتا ہے, دوسروں کے کام آ رہا ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے شروع میں برا بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں استعمال کیا جا رہا ہے, ہمیں یوز کیا جا رہا ہے, لیکن اگر آپ نے کانفیڈنس سے اور خوش اسلوبی سے کام کیا نا تو آپ جگہ بنا لیں گے, اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو لازمی دے گا ایک اچھی زندگی کی صورت میں. بالکل. تو یہ ایکسپیکٹ مت کیجیے گا کہ یہ چیزیں بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گی, جلدی ٹھیک نہیں ہوتی, ٹائم لگتا ہے. بالکل. سسرال کے مسائل کی بات کر رہے ہیں تو دیکھیں, جب شروع کا ٹائم ہوتا ہے آپ کا, اس میں بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں لیکن آپ کو بڑے لگ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ نے پہلی دفعہ ان مسائل کو فیس کیا ہوتا ہے. تو پھر آپ کرتے کیا ہیں کہ آپ ہر بات اپنے میکے میں بتا رہے ہوتے ہیں. یہ اور خطرناک ہو جاتی ہے یہ چیز. یعنی آپ میکے میں فون کر کے ایک ایک بات کی خبر دے رہے ہوں کہ ابھی ایسا ہو گیا, ابھی امی نے اس طرح سے کہہ دیا, ابھی ابو نے اس طرح ڈانٹ دیا, یا شوہر کے بارے میں آپ شکایتیں کریں, نندوں پہ شکایتیں کریں. اس سے ہوگا کیا, آپ تو بہت جلد ان سے معاملات انشاءاللہ اچھے کر لیں گی, لیکن جو آپ کے گھر والے ہیں نا, ان کے دل سے باتیں زندگی بھر نہیں نکلیں گی. بالکل. ہم نے بہت سی خواتین کو دیکھا ہے کہ جب ان کی بیٹیوں کی شادیاں ہوتی ہیں اور بیٹیاں فون کے بتا رہی ہوتی ہیں تو بیٹیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں سسرال میں, لیکن جب کچھ عرصے بعد ماں ملنے کے لیے آتی ہے 1-2 مہینے بعد, تو ماں کا موڈ ٹھیک نہیں ہوتا. مجھے لگتا ہے یہ ساس جو ہے میری بیٹی کی دشمن ہے, یہ جو اس کی نند ہے اس نے اس وقت اس کو اس طرح سے پریشان کیا تھا. ان کے ذہن سے وہ باتیں نہیں نکل رہی ہوتی. دیکھیں نیچرل سی بات ہے نا, مطلب مثال کے طور پہ میری بیٹی ہے ہادیہ, اور اس کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ جاتی ہے سسرال, اور وہ مجھے پریشان ہو کے کال کرتی ہے, اپنے گھر والوں کی کوئی نیگیٹو بات بتاتی ہے, کوئی شکایت کرتی ہے. آپ مجھے بتائیے, ہو سکتا ہے کہ جیسے اس نے میڈیسن منگائی اور اس کے شوہر نے لا کے نہیں دی, اور اس نے مجھے کال کر کے بتا دیا کہ دیکھیں بابا مجھے اتنی طبیعت خراب ہو رہی تھی, یا انہوں نے اپنی ماں کو بتا دیا کہ میری طبیعت اتنی خراب ہو رہی تھی اور انہوں نے مجھے میڈیسن بھی لا کے نہیں دی. اس کی ذمہ داری تھی, ہم نے آپ کو بتایا کہ کام ایک دوسرے کے ہوتے ہیں. اب کیا ہوگا, کتنا دل دکھے گا نا, میری بیٹی کی طبیعت خراب ہے. یہاں طبیعت خراب ہوتی تھی تو ہم اس کو کتنا خیال رکھتے تھے, وہ آدھی رات میں بھی کہتی تھی تو ہم فوراً جا کے میڈیسن لے کے آیا کرتے تھے, یا کوئی چیز مانگتی تھی تو ہم پوری کرتے تھے. اس کو وہ میڈیسن لا کے نہیں دے رہا, کیسا انسان ہے وہ, دل میں گالیاں آ رہی ہیں میرے ابھی سے. تو اب آپ کو غصہ آتا ہے.
لیکن کیا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہ 1 گھنٹے بعد آیا سوری کرنا شروع کر دے، یار ریئلی سوری، میرے بالکل ذہن سے نکل گیا تھا، ایسا مسئلہ ہو گیا تھا، وہ مسئلہ ہو گیا تھا. وہ بولے گی سچ ہے ہادیہ، مسکرا کے کوئی بات نہیں چلے ہو جاتا ہے. وہ تو مسکرا کے کہہ دے گی، ہمارا کیا ہوگا یہ نہیں سوچے گی. تو یہی ہوتا ہے، لڑکیوں کو نہیں بتانا چاہیے ہر بات. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کچھ بتاؤ ہی نہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا بتانا ہے کیا نہیں بتانا. جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، جو نیگلیجبل باتیں ہوتی ہیں، ان کو نہیں بتانا چاہیے. ہاں کوئی ایسا ایشو ہو جو واقعی میں بڑا ایشو ہو تو وہ بتانا چاہیے، بالکل. لیکن وہ واقعی میں بڑا ہونا چاہیے. جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے کہ یہ بڑا ایشو ہے. ہم جانتے ہیں بڑے ایشوز کون کون سے ہو سکتے ہیں. تو جو بڑا ایشو ہے جس سے گھر ٹوٹتے ہیں، جس سے بڑے مسائل جنم لیتے ہیں، وہ بتانا چاہیے، اور وہ بڑے اچھے انداز سے بتانا چاہیے. لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا چاہیے. بالکل. چوتھی بات ہے ازواجی تعلقات، جس کی وجہ سے مسائل بہت زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں. بالکل، اس کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے. یہ جو ہمارے ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں اس میں تو ہم اس بات پہ کھل کے بات کرتے ہیں. یہاں ہم یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کا ریلیشن اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ آپ آنیسٹلی ڈسکس کر سکیں ان باتوں کو، اپنی پرابلم بتا سکیں. یس، نیکسٹ. 5واں پوائنٹ ہے گفتگو اور بات چیت کے مسائل. یعنی ہمیں یہی نہیں معلوم ہوتا کہ ہمیں بات کرنی کیا ہے، ہماری گفتگو کس طرح کی ہونی چاہیے. جب آپ لوگوں میں کمیونیکیشن ہی اچھی نہیں ہوگی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ بات کرنی کیا ہے، تو پھر تو مسائل پیدا ہوں گے. دیکھیں پہلے سال میں اس لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جب شادی ہوتی ہے، مثال کے طور پہ میری وائف ہے، وہ مجھے ان سے کوئی بات کروانی ہے، مجھے ان کا خیال ہے، میں ان کے اندر کوئی بہتری پیدا کرنا چاہتا ہوں یا ان کا بھلا چاہتا ہوں. تو ہو سکتا ہے اس بھلے کے لیے جو میرا انداز ہو وہ طنزیہ انداز ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انداز صحیح ہے، طنز کرنا اچھی بات ہے، بالکل اچھی بات نہیں ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ میں طنز اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے اپنی بیوی کی تکلیف ہے مجھے، اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی مزید سفر کرے. تو میں ایک غلط طریقے سے چیزوں کو کنوے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. طریقہ غلط ہے، میری نیت کیا ہے؟ میری نیت اچھی ہے. تو اب آہستہ آہستہ سمجھتے ہیں کہ یہ طنز جو کر رہا تھا نا، وہ اس لیے کر رہا تھا کہ اس کو بہت غصہ آ رہا ہے کہ میں اپنا نقصان کیوں کر رہی ہوں. اسی طرح مرد کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ جو باتیں کر رہی ہے اس کا بعض اوقات انداز ایسا ہوتا ہے کہ وہ کمپیئر کر رہی ہوتی ہے، بعض اوقات وہ اپنے گھر کی مثالیں دے رہی ہوتی ہے کہ ہمارے تو ایسا ہوتا ہے. وہ بتانا ہی چاہ رہی ہے کہ مجھے تھوڑا سا تعاون چاہیے آپ کا. وہ یہ نہیں کہہ رہی ہوتی کہ تم غلط ہو، وہ کہہ رہی ہوتی ہے مجھے تھوڑا سا تعاون چاہیے آپ کا. تو سیکھنا چاہیے، پازیٹیو سیکھنا چاہیے، کمیونیکیشن کے اندر پازیٹیو باتیں نکالنا چاہیے. نیتوں پہ شک نہیں کرنا چاہیے کہ اس نے یہ بات کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا، اس نے یہ بات کیسے کر دی. سوچیں کہ یار اس نے یہ بات کیوں کی ہے، اس کا مقصد کیا تھا، وہ کہنا کیا چاہ رہا تھا. تو جب آپ کمیونیکیشن کو اس انداز سے دیکھیں گے، پازیٹیو انداز سے دیکھیں گے اور بدگمانی نہیں کریں گے، تو یقین کریں آپ کا رشتہ بچے گا اور خرابی کے بجائے اچھائی کی طرف آئے گا. بالکل. چھٹا پوائنٹ ہے مسائل حل کرنے کے طریقے. دیکھیں ناظرین، ریلیشن کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اچھے سے اچھے ریلیشن میں بھی مسائل ہوتے ہیں، ہوں گے، اور ہیلدی ریلیشن میں مسائل ہوتے ہیں، اور اچھی بات ہے مسائل کا ہونا، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ اپنے مسائل کو کس طرح پیش کر رہے ہیں اور کس کے سامنے پیش کر رہے ہیں. یعنی آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. تو جس سے آپ مشورہ کر رہے ہیں وہ کس طرح کا انسان ہے، وہ آپ کو کس طرح کے مشورے دے گا. اور جب آپ ساری صورتحال اس کے سامنے رکھ رہی ہیں یا رکھ رہے ہیں، تو آپ کتنے ہیرو ہیں اور اپنے لائف پارٹنر کو آپ نے کتنا ولن بنا کے پیش کیا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے تمام گفتگو میں کہ آپ مسائل کو کس طرح سے اس کے سامنے رکھ رہے ہیں. لیکن مسائل حل کرنے کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ بعض جگہوں پہ بیٹھ کے بات کرنے کا رواج ہوتا ہے، سب بیٹھتے ہیں اور اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ بڑوں کو بٹھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں. بعض گھروں میں خواتین کا بات کرنا بہت برا سمجھا جاتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر خواتین ان مسائل میں آ گئیں تو معاملات بہت زیادہ بگڑ سکتے ہیں، مرد جو ہے وہ اپنے طور پہ ہینڈل کرتے ہیں. بعض جگہ پہ خواتین ہینڈل کر رہی ہوتی ہیں، مردوں کو ہوائی لگنے نہیں دیتی ہیں. ہر گھر پہ مسائل حل کرنے کا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے. بعض لوگ لڑکے مسائل حل کرتے ہیں، لڑتے ہیں، چیختے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، دل کی بھڑاس نکالتے ہیں، پھر دوبارہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، چائے پینے بیٹھ جاتے ہیں. تو الگ الگ طریقہ ہے. تو آپ کو سیکھنا چاہیے ان کا طریقہ کار کیا ہے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ طریقہ غلط ہے، اس کو امپروو ہونا چاہیے، تو آپ اس کو محبت سے اور پازیٹیو طریقوں سے تو امپروو کر سکتے ہیں. بدتمیزی کر کے، تنقید کر کے، بے عزتی کر کے بہتر نہیں کر سکتے. تو کوشش کیا کرنی ہے، یہ دیکھنا ہے کہ مسائل کو حل کرنے کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں
ان کو کس طریقے سے حل کرنا ہے یہ آپ کو سیکھنا چاہیے. مسائل سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. بالکل. دیکھیں مسائل کے اندر جو آپ کا رویہ ہے نا وہی آپ کے رشتوں کو یا تو کمزور کرتا ہے یا مضبوط کرتا ہے. پازیٹیو رہیے, سوچیے یہ وقت گزر جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اچھا وقت آئے گا انشاءاللہ. یس. 7واں پوائنٹ ہے سسرال اور میکے میں توازن. یہ ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ نہیں رکھ پاتے ہیں. جیسے ہم لڑکوں کو دیکھتے ہیں کہ اپنی فیملی میں بہت انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے انہیں, پروگرام بھی آرگنائز کر رہے ہوتے, دعوتیں بھی رکھی جا رہی ہوتی ہیں, ملنے بھی جا رہے ہوتے ہیں, لیکن جہاں سسرال جانے کی بات آئی وہیں موڈ خراب کر لیتے ہیں. بیوی کو چھوٹی بات پہ تنگ کر رہے ہوتے ہیں, تم نے یہ پریشان کیا اب میں تمہارے گھر نہیں جا رہا, تم نے یہ کام کر دیا اب میں تمہارے گھر نہیں جا رہا. یا ہم نے بہت ساری لڑکیوں کو دیکھا ہے کہ جب ان کے گھر والے آتے ہیں تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا وہ کیا کریں اور کیا نہ کریں, اور جب سسرال والوں کی دعوت ہوتی ہے, سسرال والوں کو آنا ہوتا ہے, تو وہ بالکل بھی کسی قسم کی ذمہ داری نہیں لیتی ہیں, بلکہ اپنے رویے شو کر رہی ہوتی ہیں کہ ان کا آنا ان کو پسند نہیں آ رہا ہے. بالکل. دونوں معاملات میں اختلافات بڑھنے لگتے ہیں. اچھا, ہم مردوں کو بھی دیکھتے ہیں بعض اوقات اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے. اچھا. جب شادی ہوتی ہے نا, شادی سے پہلے وہ اپنی ماں کو, بہنوں کا کوئی اتنا خاص خیال نہیں رکھیں گے, نہ باہر لے کے جا رہے ہیں, نہ شاپنگ کے لیے, نہ گھمانے کے لیے, نہ دعوتیں, کچھ بھی. جب سسرال جاتے ہیں تو اپنی ساسوں کو امپورٹنس دے رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ, اور اپنی سالیوں کو کیا زیادہ فری ہو رہے ہوتے ہیں, بہنوں سے ہنسی مذاق نہیں کر رہے ہوتے, سالیوں سے خوب ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے بھی معاملات بڑے خراب ہو جاتے ہیں, گھر والوں کو غصہ آتا ہے. جب کہتے ہیں بیلنس ہونا ضروری ہے, بیلنس ہونا چاہیے, پوائنٹ یہی ہے. تو لڑکیوں کو بھی اور لڑکوں کو بھی بات سمجھنا چاہیے کہ شروع میں اتنی زیادہ اوور ایکٹنگ نہیں کرنی چاہیے, بالکل سکون سے چلنا چاہیے. یس. لاسٹ پوائنٹ. لاسٹ پوائنٹ ہے غیر متوقع مسائل. دیکھیں بعض اوقات غیر متوقع مسائل آ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا خدا نہ خواستہ, یا بعض اوقات کبھی لڑکیوں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے شادی کے بعد ہی, کچھ عرصے بعد یا فوراً بعد ہی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, تو ہو جاتا ہے بندہ شوق میں چلا جاتا ہے, یا کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے. جاب چلی جاتی ہے, بہت سے لڑکوں کی جاب چلی جاتی ہے اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں, یا کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. یا ان ایکسپیکٹڈ مسائل آ جاتے ہیں ہماری زندگی کے اندر. ان ایکسپیکٹڈ مسائل جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. یقین کریں اس وقت جو خواتین ہیں, مثال کے طور پہ مرد کی زندگی میں پرابلم آ گئی اور خاتون خانہ نے بہت مثبت رویہ دکھایا اور اس کو یہ شو کیا کہ میں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں, آپ اکیلے نہیں ہیں, میں آپ کے ساتھ ہوں. یقین کیجئے یہ جو تھوڑی سی سپورٹ ہوتی ہے نا, ساری زندگی کے لیے اس کو آسمان پہ پہنچا دیتی ہے. بالکل. اسی طرح سے لڑکی کے اوپر پریشانی آتی ہے, لڑکی گھر میں بڑے کام کرتی تھی, ریلیکس تھی, لیکن شادی ہوئی ہے. بعض اوقات لڑکیوں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, کوئی ذہنی پریشانی میں مبتلا ہو جاتی ہیں, وہ اسٹریس نہیں لے پاتی, نئے ماحول کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی ہوتی, اسٹریس بڑھ جاتا ہے. آپ کو پتا ہے اسٹریس بے شمار بیماریاں لے کر آتا ہے. اب وہ ہینڈل نہیں کر پا رہی سچویشن. اس موقع کے اوپر اگر مرد نے تھوڑا سا ساتھ دے دیا نا اس کو کوئی بات نہیں یار, میں ہوں نا, مل بانٹ کے اس کو سارٹ آؤٹ کر لیں گے. سسرال والوں کو بھی چاہیے کہ لڑکی سے کہیں کوئی بات نہیں بیٹا, چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. یقین کیجئے کہ جو طرح سے سپورٹ ملتی ہے نا, مورل سپورٹ, ہمیشہ کے لیے, اور خاص طور پہ شروع کے دن ہوتے ہیں نا, شروع کے دنوں میں جو سپورٹ ملتی ہے یا کی جاتی ہے وہ بعض اوقات برسوں تک یاد رہتی ہے. زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے لڑکیوں کو شروع کے دن نہیں بھول پاتی کہ شروع میں ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا تھا. بالکل ایسے ہی ہے. مردوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ شروع کی باتیں ان کو یاد رہتی ہیں کہ میری ساس نے یہ کیا تھا, اور پھر جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو یہی باتیں نکل کے آ رہی ہوتی ہیں. تو جو بڑے مسائل زندگی میں آ جائیں, ان ایکسپیکٹڈ پریشانی آ جائیں, کچھ پریشانی تو ہم نے سوچی بھی ہے نا, کچھ ہم نے بتا بھی دی ہیں, لیکن ہمیں نہیں پتا خدا نہ خواستہ کیا مسئلہ آ جائے. لیکن یہ یاد رکھ لیجئے, مسائل انسان کو سنوارنے کے لیے آتے ہیں, بگاڑنے کے لیے نہیں آتے. بالکل. اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے, کیونکہ آزمائش سے گزرنے کے بعد ہی آپ ایک بڑی زندگی گزارتے ہیں. تو آزمائش میں ٹوٹنا نہیں ہے, آزمائش میں پریشان نہیں ہونا, بلکہ خوشی خوشی شکر گزاری کے ساتھ, اللہ کے اوپر مضبوط بھروسے کے ساتھ, ایمان کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر کرنے اور اپنے شریک حیات کو اور ان کے گھر والوں کو سپورٹ کرنا. تو وجہ اینڈ میں کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ بس میں اینڈ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو ہم نے 8 مسائل بتائے ہیں, اگر آپ کی شادی ہونے والی ہے تو غور ضرور کیجیے ان مسائل پہ. شادی کو کچھ عرصہ ہوا تو سوچیں کہیں غلطیاں آپ سے تو نہیں ہو رہی ہیں, اور اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی پوری سے پوری کوشش کریں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.